अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियात इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। आज मैं आपके सामने ग्रेड 10 के एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक नंबर 2 है और इसका उन्वान कुछ यूँ है, सब्र शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। सब्र और शुक्र को एक इंसान की ज़िंदगी में नागुज़ीर अहमियत हासिल है। जैसा कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं तो वहाँ पर सब्र शुक्र जैसी सिफ़ात का आपकी जिबिलत फ़ितरत और आपकी आदात में शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। आप इम्तिहानात के जब करीब होते हैं तो एंजाइटी की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। उस हालत में ज़रूरी होता है कि आप सब्र से काम लेते हुए इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। फिर जब आपके इम्तिहानात हो जाएं तो जो भी नतीजा आए आप उस पर सब्र करें और शुक्रगुजारी इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोमोट हो चुके हैं। सब्र और शुक्र एक मुसलमान के ऐसे औसाफ हैं जो ईमान के कामिल होने की दलील हैं। इनके ज़रिए इंसान रंजो राहत और खुशहाली और तंगदस्ती में ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करता है जो ईमान और अल्लाह ताला के फरमान के ऐन मुताबिक होता है। दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को जो भी हालात पेश आते हैं वो बाज़ औक़ात खुशी का बाइस होते हैं, खुशगवार होते हैं और बसा औक़ात तकलीफ़ दे होते हैं, रंजो राहत का बाइस हो जाते हैं। तो इन दोनों सूरतों में एक मोमिन को ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि वो सब्र और शुक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को सही डगर पर चलाए। तो हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र और शुक्र को नहायत अहमियत हासिल है। एक हदीस आपके सामने पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अश्शुक्रु निस्फुल ईमान वस्सब्रु निस्फुल ईमान वल यकीनु अल ईमानु कुल्लुहु। सब्र निस्फ ईमान है और शुक्र निस्फ ईमान है और यकीन कामिल ईमान है। तो बच्चों, आपने इस हदीस में देखा कि सब्र और शुक्र को निस्फ ईमान कह दिया गया और उसके साथ अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल को मुकम्मल ईमान करार दे दिया गया। तो यकीन मुकम्मल ईमान है और सब्र शुक्र इसके फल हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार करें। तो लिहाजा हम इस सबक में 2 नुकात पर रोशनी डालेंगे। 2 अहम मौज़ूआत इस सबक में शामिल हैं, एक है सब्र और दूसरा है शुक्र। तो बढ़ते हैं पहले मौजू की तरफ जो कि है सब्र। सब्र में हम चंद अहम नुकात आपके सामने पेश करेंगे, उन पर रोशनी डालेंगे, उनके मुतालिक चीदा मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्र का मफ़हूम, सब्र की अक़साम, सब्र कुरान की रोशनी में, सब्र हदीस की रोशनी में, सब्र की ज़रूरत और अहमियत, सब्र के फ़ज़ाइल और सब्र के मफ़हूम में हम लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को आपके सामने बयान करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सब्र के मफ़हूम की तरफ। सब्र के मफ़हूम में जैसा कि आपको बताया कि हम 2 बातों पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले लुग़वी तारीफ़ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम सब्र की इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ेंगे। सब्र की लुग़वी तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लुग़त अरब की तरफ रुजू करते हैं तो हम देखते हैं कि सब्र का जो लफ्ज़ है वो सह हरफ़ी है, यानी 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, स्वाद, बा और रा। हम उर्दू में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं सब्र, जबकि अरबी में ये लफ्ज़ सब्र है। बा की जज़म और सुकून के साथ है सब्र, जैसा कि हम कहते हैं फ़सब्रुन जमील के सब्र अच्छा है। तो ये लफ्ज़ है सब्र। अब इसके मायने की तरफ बढ़ते हैं कि सब्र का मायने क्या है। सब्र का मायने है तहम्मुल, इत्मीनान, रज़ा, रोकना, बर्दाश्त करना, इंतज़ार करना, बग़ैर शिकवे और उजलत के इंतज़ार करना और सब्र का रवैया इख्तियार करना। तो सब्र का जो लुग़वी मायने है वो रोकना होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये तमाम मायने शामिल हैं कि बर्दाश्त भी करना है और उजलत के बग़ैर सब्र का रवैया इख्तियार करना है। तो जब हमने लुग़त की तरफ रुजू किया तो सब्र से ही डिराइव्ड एक लफ्ज़ था जो कि था अस्सिब्रु। अस्सिब्रु से मुराद होता है कड़वी दवा। जैसा कि हम सब्र के बारे में भी कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। तो सब्र अगरचे कड़वा है लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। फिर एक और लफ्ज़ है साबिर। साबिर कहते हैं सब्र करने वाले शख्स को। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, आपने अपने नफ्स को बदला लेने से रोक दिया, तो आप साबिर कहलाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो अस्सबूरु अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, अस्माउल हुस्ना में से है और ये एक इंतहाई बबरकत नाम है। और इससे मुराद ये है कि अल्लाह की ज़ात ऐसी सब्र व तहम्मुल करने वाली है
کہ وہ انتقام لینے میں عجلت ہرگز نہیں کرتا۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کتنی ہی باتیں باندھ دیں، ہم اس کے ساتھ شرک کرنے لگیں، ہم اس کی ناشکری کریں، اس کے ساتھ کفر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا صابر ہے کہ وہ صبر کے ساتھ ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، رجوع کا انتظار کرتا ہے اور ہم سے بدلہ نہیں لیتا۔ تو الصبور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفاتی نام ہے، اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں صبر کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ صبر کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو اصطلاح میں صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اطاعت پر جمائے رکھے اور احکام کی پاسداری کرے اور نواہی سے گریز کرے اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو قبول کر لے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو صبر کا مفہوم، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھ آئی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں صبر کی اقسام کی طرف، یعنی صبر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے سامنے صبر کی کچھ اقسام آ جاتی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو صبر کی اس اعتبار سے 3 اقسام بنتی ہیں۔ چونکہ صبر کا وسیع مفہوم ہے، اس لیے ہم نے اس کو اقسام میں تقسیم کیا، اور اس کی پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ جیسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اطاعت پر جمے ہوئے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ اطاعت پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا نقطہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچے رہنا۔ آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملا ہے لیکن آپ نے خود کو گناہ سے روک لیا ہے تو آپ نے صبر کیا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ نعوذ باللہ آپ گر گئے ہیں، کوئی چوٹ آ گئی ہے، کوئی ہلکی سی بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، سوئی چبھنے کی بھی، اور آپ نے اس پر صبر کیا ہے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا، اور یہ صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے صبر قرآن کی روشنی میں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند آیات پیش کروں گی جو صبر پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن مجید میں لفظ صبر مختلف معنوں کے ساتھ کم و بیش 103 مرتبہ وارد ہوا ہے، تو آپ یہیں سے صبر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قرآنی آیات کی طرف، تو ہمارے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والوں کو یہ تسلی بھی دے دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تو جیسے ہے ہی نہیں، یا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آزمائش کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم کر دیا ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہوتا ہے۔ اسی بارے میں اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اپنی ایک سنت بیان کی ہے کہ اللہ پاک مومنین کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرمایا اور وعدہ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں سے مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے، کہ کیا یہ بندے جب ان پر تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کو بھول تو نہیں جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقت اور شرک تو نہیں کرنے لگتے۔ تو ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے درجات اور اعلیٰ قسم کی روزی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ اپنی آزمائش میں بہت اچھے طریقے سے پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم العبد کا لقب دیا۔ نعم العبد سے مراد ہوتا ہے بہت اچھا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب کی تعریف فرمائی اور فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اواب، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح سے تعریف فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی تو بہت سی بری باتوں سے بھی ہمیں روکا، جیسا کہ غصہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، جب آ جائے تو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، بلکہ خوش اسلوبی سے اپنے معاملات کو نمٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ غصہ نہیں کیا کرتے۔ آیت کچھ یوں ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرے یا آپ کا کوئی حق مارے تو آپ غصہ ہرگز نہ کیجئے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے بلا شبہ عدل کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آیات کی روشنی میں صبر کا جو پہلو تھا اس کو ایکسپلین کیا۔ بہت ساری آیات ہیں، یہاں پر ان کا احاطہ کرنا اور ان کی تفسیر و توضیح کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، ہم صبر حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چند احادیث آپ کے لیے میں نے چنی ہے، ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی بھی صبر کرنے والا یا صابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ صبر کرتا ہے اور ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت راحت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، ہماری تو زندگی ہی صبر کرتے گزر گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے بہترین صبر جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، جس کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں ان کی توبہ کا، ان کی رجوع کا۔ تو سب سے زیادہ اس دنیا میں یعنی اس پوری کائنات میں کوئی صبر کرنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی صبر مشکل یا مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم اپنا گریبان چاک کر دیتے ہیں، ہم رو رو کے نیل بہا دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا۔ پیارے بچوں، یہ صبر کرنا نہیں ہوتا، صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث ہے، آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئی، آپ نے اسی وقت کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنے نفس کو روک لیا، اپنے جذبات پر قابو پا لیا، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر تو آ ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت، اس کی جبلت، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنے حالات کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، صبر اس وقت کرنا ہوتا ہے، صبر اس وقت آتا نہیں ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے حالات کا عادی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے آپ اس کے آغاز میں ہی صبر کریں کہ یہ اولیاء کی صفت ہے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، خواہ اسے کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، ہمیں اگر کوئی سوئی بھی چبھ جاتی ہے، ہمیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے فائدے میں ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اس کو بہت سارا انعام و اکرام اس پر کیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ
یہ انعام و اکرام مجھ پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کیا اور تم نے اس پر صبر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اس صبر کا نتیجہ ہے۔ تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ ساری زندگی اس کو کوئی راحت نہ پہنچی ہوتی، وہ مصیبتوں میں ہی رہتا، تو وہ آج بہت زیادہ اجر و ثواب میں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا حدیث کی روشنی میں صبر کی کس قدر اہمیت ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے صبر کی ضرورت و اہمیت۔ جیسا کہ میں نے سبق کے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری زندگی میں صبر کی اہمیت ناگزیر ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی صبر انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم اپنی انفرادی دینی دنیاوی زندگی میں صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی صحیح ڈگر پر چلا سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی، یعنی بحیثیت ایک قوم بھی ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر قوم کا کوئی فرد صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ایسی قومیں بھی تباہی کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں مشکلات کا آنا مقدر ہے۔ اللہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، لہٰذا تکلیفیں، مصیبتیں زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہی سمجھے کہ اس کو اللہ نے ہی اس مشکل میں ڈالا ہے اور صرف وہی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو اس مشکل میں سے نکال دے۔ اس کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، گریبان چاک نہیں کرنا چاہیے، غصے اور جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ غصے اور جذبات میں کیے گئے فیصلوں پر بعد میں انسان کو ندامت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کیفیت میں دوچار ہوں، آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھیں اور بعد میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ غلطی تو اس انسان کی تھی نہیں، اب آپ کو ساری زندگی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب کوئی معاملہ پیش آئے تو صبر کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ پھر بڑھتے ہیں کہ قومت پر آنے والی مشکلات کو بھی انسان کو چاہیے کہ اس کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرے، کیونکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیے گئے فیصلوں پر مفید اور مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ بصورت دیگر افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی انسان یا قوم ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو دیگر اقوام عالم میں اس کا کیا تاثر جائے گا؟ یقیناً برا تاثر جائے گا کہ یہ جو قوم ہے یہ برے حالات کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور بحیثیت ایک قوم وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور ایسا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے افراد کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرماتے ہیں۔ صبر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں ہم صبر کے فوائد و فضائل کی طرف۔ صبر کے ایک انسان کی انفرادی زندگی پر بھی مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس کی بحیثیت ایک قوم اور اجتماعی زندگی پر بھی مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، کہ وہ لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ انتظار کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ صبر انبیاء کی بھی سنت ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا قرآن مجید میں خود حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مومن کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، مصائب پر وہ آہذاری نہیں کرتا بلکہ وہ صبر کیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان صبر کرتا ہے وہ اس کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پھر انسان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیفوں، غموں اور مشکلات سے ایسے انسان کو نجات دے دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، دنیا و آخرت میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ولی اللہ بننے کے لیے یہ ایک سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ مصائب پر صبر کیا کرتے ہیں، وہ اس کا شکوہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کو کوئی مصیبت پیش آئی ہے، آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کا شکوہ نہ کریں۔ بے شک یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت بھی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے اور آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمانوں کی قرآن مجید میں تعریف بھی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کے درجات کو بلند کر دیا کرتے ہیں۔ صبر کرنا انسان کی کامل ایمان کی شرط ہے۔
صبر کرنے سے انسان میں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. صبر کرنے سے انسان میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی قوت میں اضافہ پاتا ہے، اور دنیا والے بھی ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو صبر کرتا ہے، جو اپنے حالات کا تذکرہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے. یہاں پر ہمارا یہ سبق، یہ موضوع ختم ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو صبر کا موضوع اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے موضوع کی طرف.